बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक बहुत ही अहम मौज़ू पे बात करेंगे। जैसा कि आजकल हमारे माशरे में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा आम है और तकरीबन हर शख्स ही इसका शिकार है और दिन ब दिन इसके केसेस में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसकी वजूहात और इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ों को समराइज़ करके बयान करूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको मैंने इसमें शामिल किया है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आगाही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। सैडनेस, उदासी, बिला वजह उदास रहना, एहसास कमतरी का शिकार रहना और बहुत लो फ़ील करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, अपने बारे में वसवसे आना इंसान को, वर्थलेस फ़ील करना, जो है इंसान बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाए अपने बारे में और सुसाइडल थॉट्स यानी कि हर वक्त खुदकुशी के ख़यालात आए इंसान को। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो डिप्रेशन में होती हैं। इसके अलावा ये कि मूड का ख़राब रहना, चिड़चिड़ापन का शिकार रहना और ये तमाम अलामात जो हैं वो डिप्रेशन की हैं। और ये कि इंसान की जो भूख है उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भूख का लगना या फिर बहुत ही कम लगना, बिल्कुल भूख का ना रहना। ये सब डिप्रेशन की अलामात हैं। तो ये सब अलामात जो हैं वो एक साथ भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ अलामात एक वक्त पे हों और कुछ जो है वो किसी और वक्त पे हों, मूड स्विंग्स का होना। और इसमें ये होता है कि इसकी जो बेसिक वजह है डिप्रेशन की वो ये है कि डिप्रेशन असल में 2 किस्मों का होता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन जो है वो फ़िज़िकल डिप्रेशन होता है और एक इमोशनल डिप्रेशन होता है। फ़िज़िकल डिप्रेशन में ये होता है कि इंसान की जो हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से इंसान को मूड स्विंग्स होते हैं, या ब्रेन में डोपामाइन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से इंसान खुशी महसूस नहीं कर सकता। या एक और हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिज़ोल, वो बहुत ज़्यादा जब बॉडी में उसकी हो जाती है प्रोडक्शन, तो उसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं। तो ये जो फ़िज़िकल डिप्रेशन होता है इसका जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स और प्रॉपर काउंसलिंग्स, थेरेपीज़, उससे इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन जो दूसरी टाइप है इमोशनल डिप्रेशन, वो हो सकता है इंसान ऐसे कभी-कभी इंसान ऐसे ट्रॉमा से गुज़रता है जिसके बाद इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जैसे कोई हादसा देखना या खुद के साथ कोई हादसा पेश आना या किसी अपने का चले जाना, जिसकी वजह से जो है ये डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको अपने अंदर इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो उन्हें कभी भी निगलेक्ट मत करें। और या आप बहुत ज़्यादा बिला वजह जो है गमगीन रहने लगें तो किसी साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस भी लोगों को नहीं पता। एक साइकियाट्रिस्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर को कहते हैं जो कि मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो मेडिसिन्स के ज़रिए आपका इलाज करता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स का, बाइपोलर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, जितने भी ये साइकोटिक इलनेसेस हैं इन तमाम का वो इलाज करता है। उसमें वो काउंसलिंग नहीं करता। उसके जो सेशंस होते हैं उसमें वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका डायग्नोसिस करते हैं और आपका मेडिसिन्स के थ्रू इलाज करते हैं। जबकि एक जो साइकोलॉजिस्ट है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो काउंसलिंग, थेरेपीज़, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ और इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ होती है, उनके ज़रिए आपका इलाज करते हैं। उसमें वो आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी करते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में जो कोई उनको चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकता है, वो उनको फ़िक्स करते हैं। वो दवाई नहीं देते आपको, वो मेडिसिन्स नहीं देते, वो मेडिसिन्स के बगैर आपका काउंसलिंग सेशंस के थ्रू इलाज करते हैं। तो इन दोनों के पास जाने में कोई हर्ज नहीं। जब आपको शुरू में लगे डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो रहा है तो आपको सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है। अगर वो रिकमेंड करता है तो आप फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वजूहात के ऊपर। तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहली बात यह है कि उसकी जो ज़िंदगी है उसमें उसका बचपन का ज़माना बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जिन बच्चों को वालिदैन की तवज्जो नहीं मिलती या अपने घर में बहुत ज़्यादा वो डोमेस्टिक वायलेंस देखा होता है या फिर वालिदैन जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा बेजा सख्ती उनकी होती है, उससे ये होता है कि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा के लिए शेक हो जाता है और ख़ुद पे ट्रस्ट नहीं रहता। और टीन एज में या उसके बाद वो जो है
عمر کے کسی حصے میں وہ ڈپریشن کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ باہر ضرور نکلتا ہے. جو بچے بہت زیادہ بچپن میں گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں نا، اسٹرکٹ لائف جیتے ہیں، جن کو ہر وقت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ ہے جو انہیں دیکھ رہی ہے، ہر وقت اتھارٹیٹیو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے سر پہ بہت ساری، جتنی زیادہ ہوتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتے، ان کو کیا فیل کر رہے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں وہ نہیں کہہ پاتے، تو ان کے اندر ایک ڈپریشن ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ باہر آتا ہے. اور جب وہ باہر آتا ہے تو ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو یہ ڈپریشن کیوں ہے. ان کی لائف میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، فائنینشلی، سوشلی، اکانومکلی، ہر طرح سے، فزیکلی بھی وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. اور یہ والدین بچوں پہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں، جو ان کے اوپر بے جا سختی کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، آنے جانے سے، باہر جانے سے، یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو. آپ بہت اور طریقوں سے، بہت سارے اور ویز سے، افیکٹو پیرنٹنگ سے ان چیزوں کو فکس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان پہ بے جا سختی کریں. تو یہ ہے کہ اور اگر اسے اس ڈپریشن کو وقت پہ ٹریٹ نہیں کیا جائے تو پھر یہ ایگریشن کی صورت میں آ جاتا ہے، اور وہ جو انسان ہے وہ بالکل بگڑ جاتا ہے. اور یہ جو ایگریشن ہے، یہ اس کی بھی پھر بہت ساری سٹیجز ہو جاتی ہیں، اور ہر وقت کا جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، مار پیٹ ہے، یہ بچے کو باغی بناتی ہے، اور اکثر اوقات اس کے لاشعور میں، اس کے سب کانشیس میں اس کے اپنے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر کام کرتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور اپنا دشمن بن جاتا ہے، اور اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنا دشمن بن چکا ہے. اسی طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ ریزن یہ ہوتی ہے ڈپریشن کی کہ کسی اپنے کا چلے جانا، یا کوئی حادثہ پیش آ جانا، یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کوئی ٹراما دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی دیکھ لیں، تو وہ انسان، یا آپ کی لائف میں خدا نہ خواستہ انسان کی لائف میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب کبھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے گا، یہ بہت مشکل ہے. اور جتنی بھی وجوہات ہیں ڈپریشن کی، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے، چاہے وہ ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آپ کو ایموشنل ڈپریشن ہو، چاہے وہ کوئی آپ کی لائف میں ایسی چیز ہو گئی، آپ اپنا پیشن فالو نہیں کر پا رہے، آپ کی لائف میں بہت زیادہ آپ کو ایمپٹینس فیل ہوتی ہے، ہالونیس فیل ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو بہت زیادہ اپنا ورتھ لیس فیل ہوتا ہے. ان تمام کی جو ایک علاج ہے نا، جو سب سے پہلا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ول پاور ہونی چاہیے. جب تک آپ کی ول پاور ہے، آپ اس کو کوپ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر ول پاور نہیں ہے نا، تو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز، تھراپسٹ بھی آ کر آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو شفا نہیں دے سکتے جب تک آپ کی اپنی ول پاور نہیں. ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے. یہ الٹیمیٹلی انسان کو سوسائڈ کی طرف لے جاتی ہے. بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پھر سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی ول پاور کو پلیز کبھی بھی نہ مرنے دیں، اور اپنے آپ کو کبھی بھی ضائع مت کریں. اب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں انگزائٹی کے اوپر. انگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں بے چینی اور دل کا بہت تیز تیز دھڑکنا، اضطراب محسوس ہونا، وہم آنا، اور کوئی سینس آف اکمپلشمنٹ فیل نہ ہونا. آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ، ایک پلیئر محسوس نہیں ہوتا. تو یہ سارے کچھ جو ہے انگزائٹی کے سمٹمز ہوتے ہیں. تو اس میں جو اس کی ٹائپس ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں. سائیکالوجی نے بہت ساری اس کی ٹائپس بیان کی ہوئی ہیں. جیسے اس میں سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، جس میں انسان لوگوں میں جانے سے گھبراتا ہے، اور وہ جب لوگوں میں جاتا بھی ہے تو وہ لوگوں سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، یا وہ اپنے موبائل کو یوز کرتا ہے زیادہ ان سے بچنے کے لیے، یا لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا، سائڈ پر رہتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ سلیپ انگزائٹی بھی ہوتی ہے، جس میں انسان کو نیند میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے. بہت ساری مختلف اقسام ہیں، اور اسی انگزائٹی کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس میں پھر آپ کو آگے جا کے پینک اٹیکس خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، جن میں انسان کو ہر وقت موت کا خوف آتا ہے، ہر وقت دل پر اور اپنی سانس کے اوپر انسان کی توجہ ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ اب ہم مر جائیں گے، ابھی مرنے والے ہیں، یا موت سے بہت زیادہ خوف آتا ہے. اور ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یا ایسی چیزیں سنائی دیتی ہیں جن کو آپ ہیلوسینیشنز بھی کہتے ہیں، جو ہوتی نہیں ہیں. ایسے آپ کو واقعات رونما ہونے والے لگتے ہیں، ایسے وہم آتے ہیں کہ یہ کام ابھی کچھ ایسا ہو جائے گا، ابھی کچھ ناگہاں ہو جائے گا، حالانکہ وہ ہونا نہیں ہوتا.
تو اگر ان پینک اٹیکس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر ہیلوسینیشنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جن میں آڈیٹری ہیلوسینیشنس ہوتی ہیں، جس میں آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ نہیں ہوتی ہیں اصل میں، یا ویژول اور ہیلوسینیشنس ہوتی ہیں جن میں آپ کو انسان یا ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ بہت دور کہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ اپنے پاس آمنے سامنے دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ الٹیمیٹلی انسان کو اسکیزوفرینیا کی یعنی بہت خطرناک بیماری ہے نفسیات میں، وہ اس کی طرف لے جاتے ہیں، جس میں انسان بالکل وہم کا شک کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پیرانویا ہو جاتا ہے اس کو۔ تو ان سب کی جو وجوہات ہیں، انگزائٹی کی بھی وجوہات جو ہے نا، ایک بہت بڑی وجہ وہ چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ بچپن میں جب انسان چائلڈہڈ ٹراما سے گزرتا ہے تو وہ بڑے ہو کر اس کو انگزائٹی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہارمون امبیلنس یا ٹراماز میں سے آپ گزرتے ہیں لائف میں تو تب بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ٹائپ انٹروورٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سوشل انگزائٹی کا بھی ایشو آتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے ساری وجوہات جو بیسک بڑی جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتانی تھی، وہ میں نے بتا دی۔ تو سب سے پہلے اب ہم اگر اس کے علاج کی طرف بات کریں، آپ کو چاہے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، تو کیا کریں، کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اور کیسے اس کو آپ کوپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی ول پاور ہے، اور اس کے بعد انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت زیادہ ضروری ہے انسان کا۔ قرآن پاک کو تھام لیں، قرآن پاک کو ڈیلی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو ڈیلی قرآن پاک سے جو بھی آپ کا میسج ہوگا اللہ کی طرف سے وہ ضرور ملے گا، اور وہ آپ کے دل کو طمانینت ضرور دے گا۔ اور بے چینی کی دعائیں، آیات سکینہ، صبح شام کی دعائیں، مسنون اذکار، یہ سب بہت بہت مفید ہوتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں۔ اس کے علاوہ جو منزل دعا ہوتی ہے اس کا پڑھنا اور اس کا سننا، یہ دونوں بہت مفید ہوتے ہیں۔ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جب آپ سنتے ہیں اس کو تو آپ کی کانوں میں ہیڈ فونس لگا کے سنیں اور بہت اونچے والیوم میں سنیں، تو آپ کے جو برین سیلز ہیں ان کو قرآن کے جو ورڈز ہیں ان کی انرجی ریسیو ہوتی ہے، اور یہ واقعی ہی بہت زیادہ افیکٹو طریقہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے سورہ رحمان تھیراپی ہے وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے، اور یہ تو کچھ اسپریچول چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ مائنڈ فل طریقے سے انسان نماز پڑھے، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب آپ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، تو ایک تو آپ کے دل کے اوپر سے جو بھی برائی یا جو بھی دل کے اوپر میل ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انگزائٹی بھی کم ہوتی ہے۔ جب آپ انگزائٹی کیوں ہوتی ہے، دیکھیں انگزائٹی بے چینی کی ہوتی ہے، بے چینی کی ہوتی ہے نا اصل میں، تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جب آپ اس کو کنٹرول کریں، تو اس کو جب آپ کنٹرول کریں گے تو وہ پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان مائنڈ فل طریقے سے 5 وقت جب نماز پڑھے اور وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کو نا بہت زیادہ سکون ملے گا، اور اس کی جو باڈی ہے جب وہ سکون سے نماز پڑھے گا تو اس سے اس کو سکون بھی ملے گا۔ ہمیں نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جلد بازی والی نماز تو قائم ہی نہیں ہوتی، اس میں سکون کیسے ملے گا؟ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یوٹیوب پہ ایسے ہزاروں ویڈیوز پڑے ہیں میڈیٹیشن سے ریلیٹڈ، ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز سے ریلیٹڈ، جو انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں میں بہت زیادہ مفید ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر صبح شام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز۔ اس کے علاوہ ورک پلیس پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہوتی ہیں۔ آپ ایک جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے صرف 5 منٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سکون آتا ہے اور آپ کو بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے، آپ کے مسلس ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ریمیڈی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں یہ بھی آتی ہے ایک اور، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے پیشن کو فالو کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ اس کا پیشن کیا ہے۔ لائف میں اکثر ہم بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے پیشن کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس پرپس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ جب آپ اپنے پرپس اور پیشن کو فالو کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کے اندر کی ایمپٹینس کم ہوتی ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جب ڈپریشن کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہمیشہ بزی رکھیں، نئی چیزیں سیکھیں، اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم گزاریں، نئی اسکلز سیکھیں۔ آج کل تو چیزوں کا سیکھنا، اسکلز کا سیکھنا اتنا آسان ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز پہ کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا مطلب اتنا فاسٹ پہ سب کچھ ہے، بہت آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، فری میں گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ جب آپ سیکھیں گے تو اس سے آپ کی جو دھیان ہے وہ بھی بٹے گا اور آپ کو اچھا فیل ہوگا اپنے بارے میں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈپریشن انگزائٹی ہوتا ہے نا، تو ان میں کانفیڈنس بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا آپ بہت زیادہ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جو ٹرسٹ ہے اس کو واپس کیسے لا سکتے ہیں، اپنا کانفیڈنس کیسے دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، کہ آپ نئی چیزیں سیکھیں، نئی اسکلز سیکھیں۔ جب آپ نئی کام کریں گے، نئی چیزیں سیکھیں گے تو اس سے آپ کا
آپ لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ خود اپنے آپ کو اندر سے اپریشیٹ کریں گے. آپ کو آہستہ آہستہ سینس آف اکمپلشمنٹ فیل ہوگی اور آپ کو اچھا فیل ہوگا, اس سے آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا. اس کے علاوہ لوگوں کی ہیلپ کریں. زیادہ سے زیادہ جتنی آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے اس سے بھی آپ کا کانفیڈنس اور ٹرسٹ اپنے اوپر بحال ہوگا. پھر یہ کہ اپنی سیلف کیئر کریں. سیلف کیئر کے لیے ٹائم ضرور نکالیں, چاہے وہ مینٹلی آپ کریں اپنی کیئر یا ویسے آپ اپنی گرومنگ کریں. سیلف کیئر کریں جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اپنی پسند کا کھانا بنا کے کھائیں, اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اپنی مرضی کی اپنی فیوریٹ ہابیز کو جو ہے پرسو کریں. اور اس کے علاوہ ہیلتھی ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں. زیادہ سے زیادہ اچھی عادتیں اپنائیں, اپنے آپ کو بیسٹ ورژن اپنا بنائیں. اور بہت زیادہ کوشش کریں کہ ہیلتھی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں, جو آپ کے لیے فائدہ ہو, جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اچھا بول اور اچھے کام اور پازیٹیوٹی کو پھیلانا, یہ سب اچھی چیزیں ہیں. گڈنس کو پھیلانا سوسائٹی میں, اور بری چیزوں سے بچنا اور بری باتوں سے بچنا, یہ بھی ایک اچھی ہیبٹ ہے. تو بہت ساری کاؤنٹس اچھی ہیبٹس ہو سکتی ہیں. لوگوں کی ہیلپ کرنا. اب آپ سوچیں گے کہ لوگوں کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں, لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اکثر اوقات ہمیں گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم گھر بیٹھ کے لوگوں کی بہت طریقوں سے ہیلپ کر سکتے ہیں, اور صرف فائنینشلی نہیں کر سکتے, فائنینشلی بھی کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. اگر آپ کر سکیں تو ضرور کچھ نہ کچھ فائنینشلی ہیلپ کریں. اس سے آپ کا ڈپریشن ضرور کم ہوگا, روح کے اوپر سے بوجھ اترتا ہے. لیکن آپ اور بھی طریقوں سے کر سکتے ہیں. جیسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ہماری پرسنل یوز کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم کسی کو دے دیں, اس سے ہمارا ڈپریشن کم ہوتا ہے. آپ بہت سارے ایسی فرینڈز ہو سکتے ہیں, بہت سارے ایسے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جن کی اچھی طرح سے بات کر لیں تو اس سے بھی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا. اپنے ارد گرد نظر دورائیں, ضرور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ان کی ہیلپ کرنے سے بھی آپ بزی بھی رہیں گے اور آپ کا ڈپریشن بھی کم ہوگا. اور کیا ہو سکتا ہے, اور اگر ہم سوچیں تو یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈپریشن میں کبھی بھی اپنے آپ کو اندھیروں میں مت چھوڑیں پلیز. اپنی رسپانسبلٹی خود لیں, اپنا چارج خود لیں, اپنا سیلف کنٹرول جو ہے خود کو سیلف کنٹرول کی عادت ڈالیں, اور اپنا چارج اور اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور وہ آپ کو ٹھیک کرے گا, یا کسی کے آنے جانے سے آپ کی ہیپینس جڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, اور جو انسان کا سب سے زیادہ اچھا اور مخلص دوست ہوتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے. اور آپ اپنے سب سے اچھے دوست ہیں, اور اپنے اچھے دوست بن کے دکھائیں. آپ اس دنیا میں جو ہے ایک ماسٹر پیس ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بنایا؟ دیکھیں, ہر انسان کا ڈی این اے فرق ہوتا ہے, ہر انسان کی جو ہے فنگر پرنٹس فرق ہوتے ہیں, تو ہر انسان یونیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماسٹر پیس بنایا ہے, اور آپ اس کے ماسٹر پلان کا حصہ ہیں, اور اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا. تو اگر آپ یہ باتیں سوچیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے اسپیشل ہیں اس دنیا میں. تو اگر آپ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ مقاصد رکھے ہیں آپ کے لیے, تو ان کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے, بجائے اس کے کہ آپ ڈپریشن میں پڑے رہیں, اپنے ٹائم کو کل کریں, فرسٹریشن میں, چڑچڑے پن میں, خود بھی اپنا موڈ بھی خراب کریں, دوسروں کا بھی ساتھ ٹائم خراب کریں. جن لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سب کے بجائے اگر آپ اپنا چارج لے لیں, اپنا کنٹرول لے لیں, اور کہیں کہ نہیں, مجھے صحیح ٹریک پر چلنا ہے, مجھے خود بھی اپنے لیے مقاصد ڈھونڈنے, اور میں نے لوگوں کو ان کے مقاصد ڈھونڈ کے دینے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پوٹینشیل ڈالا ہے, اگر وہ اس کو استعمال کرنے لگے. میں کہتی ہوں کہ 24 گھنٹے کم ہے انسان کے کام کرنے کے لیے. اگر وہ واقعی دل سے کام کرنا چاہتا ہے, کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے, اتنا کچھ ہے, کاؤنٹلیس چیزیں اچھی کرنے کے لیے, کہ پھر جب آپ وہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے نیگیٹو تھاٹس کہیں غائب ہو جاتی ہیں, اور نیگیٹو تھاٹس آتی بھی نہیں ہیں, اور نیگیٹو تھاٹس کے لیے ٹائم رہتا بھی نہیں ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو مشغول کریں, اپنا مقصد حیات ضرور ڈھونڈیں, اور اس کے لیے سیلف ریفلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں کو امید دلائیں, لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں. اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ موٹیویشنل لیکچرز بہت اچھے یوٹیوب پر اویلیبل ہوتے ہیں, آپ وہ سن سکتے ہیں, درس قرآن سن سکتے ہیں. اور موٹیویشنل لیکچرز کیا کرتے ہیں, آپ کا موڈ جو ہے وہ بوسٹ کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں. آپ کو وہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی, لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ آپ کو یاد رہ جاتا ہے. اور اگر آپ نے 5 موٹیویشنل لیکچرز سنے ہیں ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں, اور ان میں سے 5 اچھی باتیں آپ کو یاد رہ گئی ہیں, اور وہ اپنی لائف میں اپلائی کر لی ہیں, تو مطلب آپ کی لائف بن گئی ہے. آپ کو ان موٹیویشنل لیسنس نے بہت کچھ سکھا دیا ہے. وہ 5 باتیں بھی بہت کافی ہیں.
اور اس کے بعد یہ کہ ہمیشہ کوشش کریں اپنا بیسٹ ورژن بننے کے لیے، اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ڈپریشن کو ہمیشہ ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھیں، اور اپنا ہیرو آپ نے خود بننا ہے۔ اس کو ایک اپرچونٹی دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک چیلنج دے دیا ہے، اور اس چیلنج کو کیسے فیس کرنا اور اسے کیسے باہر آنا ہے۔ دیکھیں ہر کسی کو ڈپریشن نہیں ہوتا، ڈپریشن اسی کو ہوتا ہے جو زیادہ سوچتا ہے، جو اوور تھنکنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹلیکچوئل مائنڈ ہے، اور وہ چاہے تو اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اور جب آپ یہ ڈپریشن ایک اپرچونٹی ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اور اس میں آپ بہت کچھ سیکھ کر باہر نکل سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے ایک سکسیس سٹوری بن جائیں۔ اور میری بس یہی کچھ تھا آج کے لیے، اور بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں یا جو نہیں بھی سن رہے، جن کو ڈپریشن انگزائٹی ہے، یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سکون ڈال دے، اور ہمیں نیکی کے راستے پر لگائے، اور ہمیں شیطان سے، ابلیس سے، وسوسوں سے، اور ہمارے نفس سے بچائے، اور ہمارے نفس کے شر سے، اور جتنی بھی بری باتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ہمارے اپنے نفس اور ہمارے اپنے اندر کا جو شر ہے، ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔